बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू द शो। पाकिस्तान में इलेक्शन का निज़ाम कभी भी काबिल एतमाद नहीं रहा। हर इलेक्शन पर धांधली के इल्ज़ामात के साए मंडलाते रहे हैं, मगर अब इस निज़ाम पर बदइत्मादी इतनी बढ़ चुकी है कि कोई भी सियासी जमात अपनी किसी भी एक छोटे से इलेक्शन में भी शिकस्त को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं होती। 10 का इलेक्शन आपके सामने एक लिटमस टेस्ट है। जो कुछ हुआ वो हमारे सामने है। दोबारा इलेक्शन, एक और बार इलेक्शन कराची में N249 में हो गए। वहाँ पर भी ज़िमनी इलेक्शन के जो नताइज थे उस पर इतना बड़ा तनाज़ा खड़ा हो गया कि इलेक्शन इतना बड़ा नहीं था जितना बड़ा तनाज़ा हो गया। 5 जमातों ने धांधली का इल्ज़ाम लगाया है। 2013 के इलेक्शन पर तहरीक इंसाफ ने धांधली का इल्ज़ाम लगाया था, एक तवील धरना भी दिया था। 2018 के इलेक्शन को PDM ने मानने से इनकार कर दिया। इस तनाज़े का जो भी हल है वो सब ने मिलकर ही निकालना है, क्योंकि नज़र ये आ रहा है कि इलेक्टोरल सिस्टम की तरफ से कम होता हुआ नज़र आ रहा है। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर फवाद चौधरी ने इस हवाले से क्या कहा, लेट्स वॉच। हमने एक ऑर्डिनेंस के तहत इलेक्शन कमीशन को ये इख्तियार दिया है कि वो EVM मशीन इस्तेमाल कर सकेगा इंतखाबात में, कि ये इख्तियार हुकूमत ने अपने पास नहीं लिया, हमने सिर्फ अनेबल किया है इलेक्शन कमीशन को। और मुझे उम्मीद है कि बिलावल साहब और शहबाज शरीफ सब खुश होंगे, क्योंकि दोनों ये मुतालबा कर रहे थे कि इलेक्शन कमीशन को एक्चुअली ये चीज़ें लीड करनी चाहिए। तो हमने इलेक्शन कमीशन को अनेबल कर दिया है कि वो इसको लीड करे। अपोजिशन के रवैये से मायूस होकर अब हुकूमत ने इंतखाबी इस्लाहात के लिए दूसरा रास्ता अख्तियार किया है। वफाकी काबीना ने इंतखाबी इस्लाहात के 2 ऑर्डिनेंस की मंजूरी दे दी है, जिसके तहत इलेक्शन कमीशन इंतखाबात में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इस्तेमाल कर सकेगा। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को वोट देने की सहूलत भी, उसका भी इंतजाम किया जाएगा। सो अब ये एक नया तरीक़ाकार है। पीपल्स पार्टी ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के लिए ऑर्डिनेंस जारी करने पर तनकीद कर दी है। इस बारे में वज़ीर आला सिंध ने क्या कहा, लेट्स वॉच। ये स्ट्रेंथ ऑफ इंस्टीट्यूशंस के हवाले से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग शायद मुनासिब ना हो। अभी भी ये ऑर्डिनेंस ले आने से तो कोई हल नहीं। ऑर्डिनेंस की ज़िंदगी 4 महीने होती है। यहाँ तो क्या शायद 4 महीने में इलेक्शन अगर हो जाए तो और बात है, अदरवाइज़ तो मेरा नहीं ख्याल है कि नेशनल असेंबली इसको इस तरीके से या सेनेट इस तरीके से पास करेगी। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून जो NA249 में धांधली का शोर मचा रही है, मगर इंतखाबी इस्लाहात की सख्त मुखालिफत कर रही है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ये कह रहे हैं कि इंतखाबी इस्लाहात की कोई ज़रूरत ही नहीं है। यहीं पे हमारे प्रोग्राम में उन्होंने क्या कहा, लेट्स वॉच। यहाँ पर मामला इलेक्टोरल प्रोसेस की तब्दीली का नहीं है, मुल्क को आइन के मुताबिक चलाने का है। इतने सवाल हैं उस इलेक्शन के बारे में। अब्बासी साहब, एज फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, यू आर टेलिंग मी कि इस मुल्क को इलेक्टोरल रिफॉर्म की जरूरत नहीं है? नहीं है, क्योंकि आपको जो व्हाई आर यू सेइंग दैट? 17 में हुआ इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, सारी जमातें बैठी हैं, सबने मिलकर। नवीद कमर साहब को पीपल्स पार्टी ने नॉमिनेट कर दिया। नवीद कमर साहब उस कमेटी का हिस्सा भी थे। सेनेटर एजाज चौधरी, आई स्टार्ट विद यू। हुकूमत का एक अच्छा इरादा है, यकीनन इलेक्टोरल रिफॉर्म होना चाहिए, मगर ऑर्डिनेंस के तहत अगर ये होगी तो ये कंट्रोवर्शियल हो जाएगी। जी बहुत शुक्रिया फ्रिया। मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि तहरीक इंसाफ 2013 के इंतखाबात के अंदर जो उसे एक्सपीरियंस हुआ, तो उसके बाद उन्होंने ये कहा कि ये इंतखाबात का निज़ाम जो है ये शफाफ नहीं है, और 4 हलकों के बारे में हमने कहा कि इनको आप खोल दें तो आप देखेंगे कि इसमें बहुत बड़ी ख़राबी आ जाएगी। लेकिन वो आसानी से तो ना खुल सके, उसके लिए जैसा आपने जिक्र किया एक लंबा धरना और एहतजाज करना पड़ा। वो 4 हलके खुले, चारों के रिज़ल्ट्स जो थे वो तब्दील हुए, यानी उसके नतीजे में पता चला कि बहुत बड़ी धांधली उन 4 हलकों के अंदर थी। फिर एक इलेक्शन कमीशन बना उस वक्त इंतखाबात के हवाले से, उसने कोई 42 निकात के ऊपर यानी तरामीम और रिफॉर्म्स का एजेंडा दिया। आज तक उनको किसी ने छेड़ा नहीं है। उसके बाद 2018 के इंतखाब हुआ, जो मुख्तलिफ जो अदारे हैं बैनुल अक़वामी और कौमी फ़ैफ़न वग़ैरह, उनके मुताबिक बेहतर इंतखाबात हैं पाकिस्तान के अंदर जो हुए हैं। लेकिन आपने देखा कि मुल्क की 2 बड़ी पार्टियाँ, उन्होंने उन इंतखाबात को कबूल नहीं किया,
لیکن البتہ کوئی بہت بڑی پٹیشنز بھی نہیں کی. 10-12 پٹیشنز ایک پارٹی کی تھیں, 10-12 دوسری پارٹی کی تھیں, ویرز 2013 میں 130 پٹیشنز کی گئی تھیں. چنانچہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں از حد ضروری ہے کہ ایسی اصلاحات کی جائیں جس کے نتیجے میں ہارنے والے جیتنے والے سب کو انتخابی عمل کے اوپر اعتماد حاصل ہو. اور مجھے یہ بات تو بالکل سمجھ ہی نہیں آتی شاید خاقان عباسی صاحب کی کہ ٹیکنالوجی کو استعمال کرنے کی وہ انکار کرتے ہیں. اس 21ویں صدی کے 21ویں سال کے اندر اگر ہم ٹیکنالوجی کی اہمیت ہی کو نہیں سمجھیں گے تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ہم اپنی زندگی کو آگے کیسے بڑھا سکیں گے. ایک وقت گزر گیا 4-5 ماہ کا, حکومت نے کوشش کی, بل لائے, کمیٹی کو دیا, سب سے ریکویسٹ کی کہ آئیں کمیٹی میں اپنی انپٹ دیں. اب بھی ہم تیار ہیں. میں آج یہ کہہ رہا ہوں آرڈیننسز کی تو ایک عمر ہوتی ہے اس کے اوپر عمل درآمد یعنی کرنے کے لیے, لیکن جب بھی پولیٹیکل پارٹیز پارلیمنٹ میں آ کے اس کے اوپر اپنی بات کرنا چاہیں, ترامیم دینا چاہیں, آرڈیننس پہ بات کرنا چاہیں, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے راستہ کھلا ہے. میں آج بھی جو پینلسٹ ہیں ان کو ابھی یہاں سے آپ کے پروگرام کی وساطت سے دعوت دیتا ہوں کہ اس کے وہ حکومت سے رابطہ کریں, میرے ذریعے بات کو آگے پہنچانا چاہیں, میں حاضر ہوں. لیکن آپ دیکھیے پارلیمانی نظام میں جب نظام نہ چل رہا ہو, پارلیمنٹ روبہ عمل نہ آ رہی ہو, تو واحد راستہ پھر آرڈیننس کا راستہ ہے. ہم نے کابینہ سے اس کی منظوری لینے کے بعد اس کے اوپر تنفیذ کر رہے ہیں. تو اس لیے یعنی اوورسیز پاکستانی کوئی 7-8 ملین کے لگ بھگ ووٹر ہیں یا جتنے بھی ہیں, ان کو ووٹ کا حق ہونا چاہیے. اس پہ سیاسی جماعتوں کا موقف سامنے آنا چاہیے. سملرلی الیکٹرانک ووٹنگ مشین دنیا میں بے شمار ملکوں کے اندر ہو رہی ہے. یہاں پر ہمارے ہاں رزلٹ کی کلیکشن کے اوپر بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے. اس میں بڑا بریفلی رزلٹ کلیکٹ ہو جاتا ہے. میرا خیال ہے 1-1.25 گھنٹے کے اندر ٹوٹل الیکشن جو ہے آپ اس کے رزلٹ کو کمپائل کر سکتے ہیں. چنانچہ میں اپیل کروں گا, ریکویسٹ کروں گا اپوزیشن جماعتوں کو کہ اسے محض اپوزیشن برائے اپوزیشن کی بجائے انتخابی اصلاحات کے اس راستے کو اختیار کیا. ٹھیک ہے, اگر اسی بات کو آگے لے کے چلیں پی جے میر صاحب, اگر جو ایک آرڈیننس کا ایشو ہے وہ تو ایک ایشو ہے, ابھی بھی سینٹر صاحب نے کہا کہ میں پھر دعوت دیتا ہوں, یہ تو پولیٹیکل پارٹیز آپس میں ڈیسائیڈ کریں گی, لیکن جو سجیشن ہے اوورسیز پاکستانیز ان کو اگر رائٹ ملے گا ووٹ کرنے کا, دوسرا جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ٹیکنالوجی سے مدد لینا چاہتے ہیں, یہ سجیشنز کیسی ہیں؟ دیکھیں یہ بڑی اچھی سجیشنز ہے, لیکن جب آپ بات کرتے ہیں کہ جی اوورسیز پاکستانیز کا ووٹ ہونا چاہیے, تو پھر ووٹ کو آپ لیجیٹمائز کریں تاکہ ان لوگوں کو کہیں کہ آئیں اپنے ملک میں کام کریں. آپ ان کو پوزیشنز دیں. یہ بلو چپ کمپنیز کے یہ ٹاپ آف دا ٹاپ بینکس کو جا کے ہیڈ کر لیتے ہیں, لیکن پاکستان میں کام نہیں کر سکتے. ووٹ آپ ان کا کروا لو کہ ہاں جی ہم ووٹ دیتے ہیں, پہلے گورنمنٹس نے بھی دیے پھر ہٹا دیا. جب آپ ووٹ دیتے ہو تو پھر آپ اس کا کمپلیٹ آپ یہ کہہ رہی ہیں تضاد ہے کہ ایک طرف ہم نے یہ لگائی ہوئی ہے بار کہ وہ نہیں نیشنلٹی کے ساتھ کام کر سکتے لیکن ووٹ ڈال سکتے ہیں ڈول نیشنل. ایگزیکٹلی. تو یہاں اگر وہ الیکشن بھی لڑتا ہے ڈول نیشنل ہو کے, تو آپ مجھے بتائیں برطانیہ میں تو یہ کوئی پرابلم نہیں. سب پاکستانی ڈسینٹ کے لوگ ہیں جو برٹش پارلیمنٹ میں بیٹھتے ہیں, وہ ہاؤس آف لارڈز میں وہاں بیٹھتے ہیں. تو جب وہ وہاں کر سکتے ہیں, یہاں کیا پرابلم ہے مجھے بتائیں؟ فورن ریمیٹنسز کا ہر گورنمنٹ وہ جھنڈا اٹھاتی ہے, آج ہی میرے پاس 14 بلین آ گیا ہے, کوئی کہتا ہے 18 بلین آ گیا ہے. تو جب وہ لوگ ادھر پاکستان میں آ کے کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان کو موقع نہیں دیتے. آپ کھول کے کام کریں. دیکھیں آپ لائلٹی کی بات کرتے ہیں نا, اسرائیل میں نے پوری جنگ کور کی ہے 2006 میں, وہاں ہر قسم کا نیشنل آیا اور کھڑا ہو گیا عربوں کے خلاف. کیوں؟ اس کی نیشنلٹی جینیٹک نیشنلٹی اسرائیلی ہے, اور جا کے اس نے ایک پاسپورٹ ہی لینا ہے نا. پاسپورٹ سے آپ کی کیا آپ سمجھتے ہیں لائلٹی آ جاتی ہے؟ ٹھیک ہے حلف لیتا ہوں جی کہ میں یہ کروں گا وہ کروں گا. آپ اس کو ایک ریئلسٹکلی دیکھیں. when push comes to crunch 65 کے اندر لوگ آئے تھے کہ نہیں لڑے تھے پاکستان کے باہر سے, آج بھی ہیں, آتے ہیں, کریں گے پاکستان کے لیے, لیکن آپ ان کو محروم نہ رکھیں. دیکھیں اس وقت آپ کے پاس ایک زبردست قسم کی اکانومی اور ایک آمدنی کی لائن لگی ہوئی ہے. وہ پیسہ کما کے بھیج رہے ہیں لیکن ڈس ہارٹنڈ ہے. ہر گورنمنٹ کے اندر ان کو پرابلم ہے کہ جی یہاں لوٹے جاتے ہیں, قبضہ گروپ ہے ادھر,
آپ کا یہ ایسا مافیا ہے کہ وہ بلڈنگز بنا کے میرپور چلے جائیں, آدھا قبضے کے اندر بیٹھا ہوا ہے وہ. آپ لاہور آئیں, قبضے کے اندر ہے. دینا چلے جائیں, جیلم چلے جائیں, یہ جو ہمارے آزاد کشمیر کے ہیں یہ یہاں انویسٹ کر رہے ہیں اور ہم ان کو ہم وی ناٹ گیونگ دیم اینی سیکورٹی. سو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو آل انکلوسیو کر دیں, لیکن آل انکلوسیو. اور یہ کب ہوگا؟ جس طرح ابھی چودھری صاحب نے بات کی ہے, ہمیں گورنمنٹ سے اور اپوزیشن کے ساتھ مل کے ٹالرنس دکھانی ہے. اتنا ہم نے یہ It's not going to happen through an ordinance. Well, it's not going to happen. It's not going to happen through an ordinance. لیکن کوشش یہ کر رہی ہے حکومت. I'll come to you, مائز حمید صاحبہ. اتنا آپ لوگ بار بار اعتراض کر رہے ہیں دھاندلی کے اوپر. کل بھی مریم نواز نے ٹویٹ کی کہ اگر ری کاؤنٹ کہیں بھی ہو جائے فائدہ نون لیگ کو ہونا ہے 2018 کے الیکشن کا. یہ آپ نے پرسیپشن بلڈ کیا ہے, اب ایک موقع مل رہا ہے کہ دوبارہ نہ ہو دھاندلی, تو کیوں نہیں اس پہ بات ہو رہی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فریا, پرسیپشن ہم نے نہیں بلڈ کیا. جو 4 حلقوں میں الیکشن ہوئے ہیں پچھلے دنوں, اس میں پی ایم ایل این جیتی ہے, اور جو ابھی کراچی کا الیکشن ہوا تو ہار گئی ہیں, کراچی کا الیکشن ہوا, دیٹ اسٹل اس کا ریکاؤنٹ تو ہونا ہے. اور جو ڈفرینس ہے, چلے ابھی ڈفرینس پہ بات کر لیتے ہیں. تو ڈفرینس بھی جو ہے اٹس لیس دین 5%. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ شو کرتا ہے کہ پی ایم ایل این کی پاپولیرٹی بڑھتی جا رہی ہے. اور پی ایم ایل این پہلے بھی پاپولر تھی اپنی پالیسیز جو ہے, جو ان کی اقتصادی پالیسیز تھیں اور فارن پالیسیز تھیں, یا جو بھی پالیسیز تھی جو پی ٹی آئی کی پالیسی ہمیں کہیں نظر نہیں آتی. اب مائی پوائنٹ از کہ ابھی بات کی گئی کہ جی الیکٹرانک ووٹنگ کی. دیکھیں, فرسٹ الیکٹرانک ووٹنگ جو ہے وہ بہت سی ملکوں میں جو ہے وہ پارلیمنٹس نے بھی ریجیکٹ کی ہے اور ان کے سپریم کورٹس نے بھی ریجیکٹ کی ہے. اور الیکشن کمیشن کو بھی بہت سے تحفظات ہیں ایز فار ایز الیکٹرانک ووٹنگ از کنسرنڈ. الیکشن کمیشن نے الیکشن کنڈکٹ کرانا ہے نا, تو اگر الیکشن کمیشن کو تحفظات ہیں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ان کے تحفظات. الیکشن کمیشن کا تو اپنا موقف ہے, آپ اپنی پارٹی کا موقف ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہونی چاہیے. جب پورے ملک میں, پورے دنیا میں ایک چیز کو پہ ریزرویشن شو کی جا رہی ہیں, اس کو ماننا امپلیمنٹڈ سسٹم, ریزرویشن ہونا لیکن سسٹم ہونا ایک الگ چیز. تو بات یہ ہے کہ دیکھیں, اگر اور دوسری بات یہ ہے کہ سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے جو ہم نے بلڈ کرنے کی کوشش کی تھی وہ پارلیمنٹ تھی. جو الیکٹورل ریفارمز آئے تھے وہ پارلیمنٹ میں پی ٹی آئی, پیپلز پارٹی, پی ایم ایل این کے اکٹھے مل کے بیٹھنے سے آئے تھے الیکٹورل ریفارمز جو پی ایم ایل این لائی تھی. اب میں آپ سے ان سے پوچھتی ہوں, پی ٹی آئی والوں سے, کہ ایک طرف تو آپ ہر طرف جو ہے انتقامی کارروائیاں کر رہے ہیں, دھاندلیاں کر رہے ہیں, پارلیمنٹ میں گالم گلوچ کر رہے ہیں, پارلیمنٹ کو آپ نے ربر سٹیمپ بنا ہوا ہے, جتنی آپ آرڈیننسز لا چکے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ کس طرح پاسبل ہو سکتا ہے, پاسبل ہوگا کہ آپ پولیٹیکل پارٹیز جو عوام کی آواز ہے اس کو آپ آن بورڈ نہ لیں اور آرڈیننس کے ذریعے جو ہے ایک چیز کو دوبارہ جو ہے امپوز کرنے کی کوشش کریں آپ عوام کے اوپر. کیا امپوز ہو رہا ہے؟ دیکھیں, آپ کس کو پتہ ہے الیکٹرانک ووٹنگ کا؟ ابھی تو ممبر پارلیمنٹ کو نہیں پتا ہے. کلیئرلی کہیں کہ آپ لوگ کو اختلاف ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں, میں کلیئرلی کہہ رہی ہوں, جب آپ کسی چیز آپ لوگوں کو آئسولیشن میں رکھیں گے, آپ پارلیمنٹ کو ربر سٹیمپ بنائیں گے, آپ پارٹیز کو آن بورڈ نہیں لیں گے. آج یہ میرے پی ٹی آئی کے کولیگ کہہ رہے میں ریکویسٹ کرتا ہوں, میں خود چلا جاتا ہوں. یہ رویہ اس وقت کہاں تھا, یہ جو 2 سال گزرے ہیں جب کووڈ میں بیٹھنا تھا کٹھے, جو انٹرنیشنل پینڈیمک ہے اس میں تو آپ بیٹھنے کو راضی نہیں تھے. تو آپ سڈنلی کہہ رہے ہیں کہ ہم ریکویسٹ کرتے ہیں اور ہم یہ کرتے ہیں اور ہم وہ کرتے ہیں. میں ایک چیز اور ایڈ کرنا چاہتی ہوں, نہیں میں ایک اور چیز ایڈ کرنا چاہتی ہوں. دیکھیں, ایک جو 4 حلقوں کی وجہ سے انہوں نے کنٹینر پہ بہت سے پریسیڈنٹ سیٹ کیے جس میں گالیاں بھی تھیں, اس میں اداروں کو بھی بہت برا بھلا کہا گیا. تو اس میں جب ایاز صادق صاحب کا حلقہ کھلا ہوگا, آپ کو یاد ہے اسپیکر کا حلقہ انہوں نے کھولا تھا اور ری الیکشن ہوا تھا, تو کون جیتا تھا؟ ٹھیک, سو آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ ہوتی نہیں چیٹنگ. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ کہنا کہ آپ جو ہے, یہ میں کہہ رہی ہوں کہ آپ اصلاحات لانا چاہتے ہیں, کسی قسم کی بھی لا لانا چاہتے ہیں, کسی قسم کا بل لانا چاہتے ہیں. پوری دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ پارلیمنٹ کو آپ آن بورڈ کرتے ہیں, اور یہاں پہ آپ نے پارلیمنٹ کو ربر سٹیمپ بنائے ہوئے اور آپ نے سیکلوژن میں رکھا. رائٹ, وقت ہوا ایک بریک کا, اینڈ وی ول بی رائٹ بیک. اینڈ ویلکم بیک. پی جے صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ یہ جو بات کر رہی ہیں
دیکھیں ہر چیز کسی ملک میں جب ہم ڈیموکریسیز کی بات کرتے ہیں اٹ ہیز ٹو گو تھرو دا پارلیمنٹ، لیکن پارلیمنٹ سے پہلے یو سٹ آؤٹ سائڈ. اس ملک کے اندر تو سینسس ہی کمپلیٹ نہیں ہے، تو الیکٹرانک ووٹنگ کہاں سے آئے گی؟ ٹھیک دیکھو نا سینسس کمپلیٹ ہوگا، مجھے پتا ہے کہ 10 ادھر ہیں، 50 ادھر ہیں، 10 لاکھ ادھر ہیں، تو دین اونلی آئی کین ڈو دی الیکٹرانک. الیکٹرانک از گڈ، لیکن اس کے ڈرا بیکس بھی ہیں. امریکن الیکشنز میں دیکھیں رشینز کا کس طرح ہاتھ ہے کہ دے ہیک دا کمپیوٹرز. اب اس طرح یہ بھی آگے پاکستان کے اندر ویسی ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے، وہ کہیں گے جی کمپیوٹر یہ ہو گیا، بجلی کسی کی چلی جائے گی. یہاں پہ وہ آر ٹی ایس ایگزامپل دیتے ہیں کہ جیسے آر ٹی ایس بیٹھ گیا تھا تو یہ بھی یوٹوپین ایگزامپلس بڑی جگہ پہ ہیں. دا کوسچن از وی نیڈ فرسٹ آف آل ٹو بی آن دا سیم بوٹ. ہمارا پروفیشنل، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ، ہمارا پروفیشنل ٹرسٹ ڈیفیسٹ پورے ملک کے اندر بہت زیادہ ہے. Right. اس کو ہم نے ریپیئر کرنا ہے. So this will come to the government then. سینیٹر صاحب یہ جو بات آپ لوگوں نے کی ہے آرڈیننس کی، یہ اپوزیشن پہ پریشر ڈالنے کے لیے کی ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ واقعی اس طریقے سے آپ لوگ لا سکتے ہیں ریفارمز؟ فریہ کچھ چیزیں مجھے کہہ لینے دیں، میں چاہتا ہوں کہ صورتحال بالکل کلیئر رہے. پہلی بات تو یہ کہ یہ اکا دکا انتخاب ہارنے اور جیتنے سے پارٹیوں کے یعنی اس کے اوپر کوئی بہت بڑا اثر نہیں ہوتا. میں یاد دلا دوں کہ 2013 اور 14 کے اندر راجن پور، ڈیرہ غازی خان، ملتان، فیصل آباد، حافظ آباد، لاہور، لودھراں پی ایم ایل این نے بری طرح الیکشن آ رہے تھے، اور باقی جتنے بھی الیکشن تھے تحریک انصاف نے اپنا ووٹ جو تھا 2013 سے ڈبل کیا تھا. اور یہ جو بہت چیخو پکار ہے نا ڈسکا کی اور وزیر آباد کی، ڈسکا پہ بھی ہم 61,000 سے چلے بعد والے ہی مان لیں 94,000 ہم نے ووٹ لیا، اور وزیر آباد میں 27,000 سے ہم نے 48,000 ووٹ لیا. لیکن مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ سمجھ لیں کہ خرابی کہاں ہے، اگر 1977 سے لے کر آج تک انتخابات کے اوپر اطمینان حاصل نہیں ہو سکا تو آپ کیوں اس بات کے اوپر ضد کر رہے ہیں کہ نہیں اسی نظام کو جاری رکھنا ہے؟ اور بیچ میں ہڑچ کیا ڈال رہے ہیں جی، ہمیں اس طرح نہیں بلایا، ہمیں اس طرح نہیں بلایا، ہمیں یہ کہہ دیا. مثال کے طور پہ میں آج کہتا ہوں آپ سے کہ میاں نواز شریف صاحب پاکستان سے ایک ایپیکس کورٹس کے طرف سے سزا یافتہ مجرم، ٹھیک، ہمدردی آپ نے کی، انہیں بیل آؤٹ کیا چند ہفتوں اور مہینوں کے لیے، وہ مفرور ہو گئے. اب آپ مجھے بتائیے کسی مفرور کو اور مجرم کو کون سی زبان سے بولا جائے گا؟ باقی اگر لیڈرز کے کیسز چل رہے ہیں عدالتوں کے اندر اور وہ ضمانتوں پہ ہیں، ان کے اوپر سنگین الزامات ہیں، تو ان کو یہی کہا جائے گا. لیکن پارلیمنٹ اس کے باوجود چلنا چاہیے. میں کہتا ہوں کہ 4-5 ماہ سے وہاں بل موجود ہے، کمیٹی بنی ہوئی ہے، اور ہم ہٹ درمی کریں کہ چونکہ ہمیں الیکٹرانک ووٹنگ مشین سمجھ نہیں آتی یا کہیں سے ڈسکریپنسی آ گئی ہے تو ہم نے ماننا ہی نہیں ہے. ایک طرف آپ خطرات ہے یا خدشات ہیں وہ دوسرے ممالک کو بیس کرتی ہیں یا پھر ابھی 2018 الیکشن کی بات میری گزارش سن لیجئے. ایک تو یہ ہے کہ آر ٹی ایس سسٹم میں مسئلہ ہوا تو پھر الیکٹرانک ووٹنگ میں آر ٹی ایس سسٹم جو تھا نا جی، ان کو کہا کہ بتائیے آر ٹی ایس میں کیا ہوا، انہوں نے کوئی اس کی کمپلینٹ نہیں دی. ہم نے کہا کہ فارم 45 میں کہاں آپ سے یعنی الیکشن کمیشن میں بتائیے، کوئی پی ایم ایل این نے اور کوئی پیپلز پارٹی نے ریکارڈ کے اوپر تو کوئی چیز نہیں لے کر آئے نا، ایک واویلا ہے. میں آپ سے جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین، پہلے تو آپ سمجھ لیں اس کا کوئی تعلق انٹرنیٹ سے نہیں ہے. ہیکنگ ہوتی ہے when there is internet is involved in that، ٹھیک ہے نا؟ ویسے ہیکنگ کیسے ہوگی؟ اس لیے کائنڈلی میں سب کو کہوں گا کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کو سمجھ لیں. اس کے بعد میں یہ نہیں کہتا کہ بھئی ادھر صرف حکومت کی ایکسپرٹس موجود ہیں جو اعتراضات ہیں اس کے اوپر لے ہیں. اگر 100 غلطیاں ہیں اور 100 غلطیاں کم ہو کے 10 رہ جاتی ہیں الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے، تو مجھے بتائیے ہمیں آگے بڑھنا چاہیے یا پیچھے جانا چاہیے؟ اور جہاں تک زبان استعمال کرنے کا تعلق ہے، سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی اسپیکر کے منہ کے اوپر جا کے کیا گالم گلوچ کرتے ہیں. اس لیے جب آپ میری طرف انگلی اشارہ کریں نا تو 3-4 انگلیاں آپ کی طرف بھی اشارہ کر رہی ہوتی ہیں. یہ مل جل کے ہوگا، اور میری اس ریکویسٹ کو رائے گاہ نہ جانے دیں. یہ ممبر قومی اسمبلی ہیں، یہ جا کے کہہ سکتی ہیں کہ بھی ایک آدمی نے اس طرح بات کی ہے، کیوں نہیں ہم بات کرنا چاہتے، کیوں نہیں کر سکتے؟ حکومتیں سال لڑتی رہتی ہیں، اگلے سال بات چیت شروع ہو جاتی ہے. اگر آپ چاہیں کہ آرڈیننس نہ آئیں،
تو پھر آپ کو پارلیمنٹ میں آنا ہوگا, ڈیبیٹ میں حصہ لینا ہوگا, کمیٹیوں میں حصہ لینا ہوگا. اور میں پی جے میر صاحب کی بہت ہی اچھی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھا, ایک فکرہ وہ مجھ پر موقع نہیں مل سکے گا بلا شبہ. پہلے ہم انہیں ووٹ کا حق دیں. میں بالکل اس بات کا قائل ہوں کہ پولیٹیکل پارٹی سامنے آئیں, ان کو الیکشن لڑنے کا بھی پورا موقع فراہم کیا جائے. اگر وہ پاکستانی ہوتے ہوئے یو کے میں, یورپ میں, دنیا میں کہیں پہ بھی الیکشن لڑ سکتے ہیں, تو وہ پاکستانی ہوتے ہوئے پاکستان میں بھی الیکشن لڑ سکتے ہیں. لیکن پولیٹیکل پارٹیز مسٹ کم اپ ود دیئر سالڈ اوپینین آن دس ایشو. ہم نے یہ ڈیبیٹ اس لیے کیا, میرے ہاتھ میں یہ کاغذ ہے, 49 ترامیم ہیں اس کے اندر, جس میں الیکشن کمیشن کو فائنینشیل اٹانومی ہے, جس میں الیکٹرول اتنا خراب ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں, میں لاہور کا, میں نے 50 نیبرہڈ کی ہیں. پی ایم ایل این نے کیا ہوا ہے, اگر ایک جگہ پاپولیشن ہے 1000, وہاں ووٹر ہے 2000, وہ کہاں سے آ گیا؟ یہ کس ایریا کی بات کر رہے ہیں آپ؟ 27 لاہور سٹی, لاہور 27% اس طرح کا ووٹر ہے, 27%. یہ اس لیے نادرا بیس کو ہم نے اس کے اندر لے کے آئے ہیں. اس کے اندر ہم سینٹ کے اندر اتنی بڑی خرابی پاکستان میں ہوئی ہے, ہم نے یہ کہا ہے کہ اس ترمیم کو بھی یہاں پر لے کر آئیں. پھر اب جب کوئی بات آگے نہیں بڑھے گی تو آپ مجھے بتائیے پھر اور راستہ پارلیمانی نظام میں جب نہیں آگے بڑھ رہا ہوتا تو یہ آرڈیننس پارلیمانی نظام کا حصہ ہے, ہم کوئی الگ سے نہیں لے آئے. اور ایسا نہیں ہوا کہ کبھی پی ایم ایل این کی حکومت میں آرڈیننس جاری نہ ہوئے جب ضرورت ہوتی ہے تو یہ بھی کرتے رہے. بہت سارے سوالات ہوں گے چودھری صاحب, سو اس کے اوپر بات چیت ہونا ضروری ہے. وقت ہوا ایک بریک کا, اینڈ وی ول بی رائٹ بیک. اینڈ ویلکم بیک. پی جے میر صاحب, یہ جو ایک تاثر ہے کہ اوورسیز پاکستانی پی ٹی آئی کے لیے زیادہ سمپتھی رکھتا ہے, پی ٹی آئی کے لیے زیادہ ووٹ کرتا ہے, اس لیے پی ٹی آئی بار بار ان کے لیے آواز اٹھاتی ہے. اپوزیشن کے اندر بھی یہ ہے اور جگہوں پہ یہ ٹھیک تاثر ہے؟ نہیں, دیکھیں ہر گورنمنٹ نے اوورسیز پاکستان اس کے لیے بہت کام کیا ہے. میں نے تو دیکھا ہے, میں تو رہتا رہا ہوں, 40 سال وہاں رہا ہوں میں, مجھے پتہ ہے. اب کویشچن ہے کہ ہر گورنمنٹ کہتی ہے کہ ہم نے زیادہ کیا ہے, ہم نے زیادہ کیا سب نے. دا کویشچن از کہ ہم جہاں پھنس گئے ہوئے ہیں, جس طرح ابھی چودھری صاحب نے بات کی ہے, ہم پھنس گئے ہیں کہ ہم نے ان کو رائٹ آف ڈیلیورنگ دیئر انٹیلیجنس ٹو بیک ٹو دیئر ہوم کنٹری وہ ہم نے نہیں دی. سو اگر سب کی وہاں پہ موجود ہے ریپرزنٹیشن, تو پھر تو سب کو اس پہ آن بورڈ ہونا چاہیے. بالکل ہونا چاہیے. دیکھیں یہ نیشنل انٹرسٹ ہے, یہ ہر پارٹی کا ہے. ہم کیا کرتے ہیں کہ چلیں یہ پچھلی گورنمنٹ تھی نون کی تھی, اس سے پہلے پیپلز پارٹی کی تھی, ٹھیک ہے جی. ہم ہر گورنمنٹ کو جو نکلتی ہے اس کو 0-0 کر دیتے ہیں, whether it is a military government or a democratically elected or whatever government. یہ ٹریڈیشن ہے. جب بھی آپ سیٹ سے نکلیں گے آپ اس کو گندا کر دیں گے. پی ٹی آئی سے اگر آپ کسی کو بلیک میں آپ کہہ لو کہ بلیک آؤٹ کر دو گے, وہ آگے جا کے وہ بھی گندا ہو جائے گا. ہم نے کسی کو چھوڑا نہیں ہے کسی پارٹی کے اندر. لیکن مائزہ یہ تو بتا دیں کہ لاہور میں 1000 ووٹر کی لسٹ 2000 کی کیسے ہو گئی, یہ جو ابھی بتا رہے ہیں چودھری صاحب؟ وہ تو میں اعجاز چودھری صاحب سے یہ بھی پوچھ سکتی ہوں کہ پریزائڈنگ افسر جو ہے وہ دھند میں کیسے غائب ہو گئے اور ان کے فون کیسے بند ہو گئے؟ میں بالکل بتانے کے لیے تیار ہوں, لیکن مجھے یہ بتائیے کہ ڈسکا شہر کے سوال آپ نے کیا نا تو جواب لے لیں. پھر آپ نے بھی بہت سوالات اٹھائے, ان کے جوابات مجھے دے لیں. تو پھر آپ نے دیکھا نا, آپ نے پہلے جواب دینا تھا, آپ نے سوال اٹھایا, میں جواب دے دیتا ہوں. 27% ووٹر ڈسکا شہر کے اندر. اچھا اوکے, کر لیجئے. تو بات یہ ہے کہ جو بھی یہ جو پریزائڈنگ آفیسر دھند میں غائب ہوئے, اور جس طرح ڈسکا کے الیکشن میں قتل و غارت ہوئی, اور جس طرح جو ہے لا قانونیت ہوئی, وہ کس کی ایڈمنسٹریشن کے انڈر ہوئی تھی؟ پنجاب حکومت کی ہوئی تھی نا. پنجاب حکومت کس کی ہے؟ تو یہ جواب ہے اس بات کا کہ تو جاوید یہ میرے بھائی اعجاز چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی یہ چیزیں جو ہیں, یہ الزام اگر ہم پہ لاہور کا الزام لگا رہے ہیں تو یہ الزام جو ہے اس کو بھی دیکھ لینا کہ جب دوبارہ الیکشن ہوا تو کون جیتا وہاں سے؟ پی ایم ایل این جیتی نا. اور اگر کراچی کی بات کی جائے, ابھی انہوں نے کہا کہ ہم نے جی ساؤتھ پنجاب میں بہت بڑا مارکا مارا تھا بائی الیکشنز میں. جب کراچی کی بات کی جائے تو کراچی میں تو آپ گنتی میں نہیں تھے. آپ کی پاپولیرٹی کو کوئی فریہ بات یہ ہے کہ بائی الیکشنز جو ہیں ٹریڈیشنلی جو ہے یہ ہوتا ہے کہ جو سٹنگ حکومت ہوتی ہے وہ ہمیشہ جیتتی ہے.
اس کیس میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کس طرح پی ٹی آئی فیل ہوئی ہے, لوگوں کا اعتماد ان سے ختم ہوا ہے. تو بائی الیکشن میں کون سی پارٹی جو ہے سب سے اوپر والے نمبر پہ, وہ پی ایم ایل این ہے. تو پھر بات جو عوامی فیصلہ ہے وہ تو آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے. اگر یہ آنکھیں بند کرنا چاہیں وہ اور بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں دوبارہ ریپیٹ کروں گی, اعجاز چودھری صاحب کو کہوں گی کہ دیکھیں, فرسٹ آف آل ابھی پرائیورٹی ہونی چاہیے تھی کرونا وائرس. آپ کی پرائیورٹی کیا ہے؟ الیکٹرونک ووٹنگ. آپ ابھی الیکٹرونک ووٹنگ کا ایشو اس لیے لائے کیونکہ آپ اپنے سارے فیلیئرز کو چھپانا چاہتے ہیں, اور ہر ٹاک شو پہ اب الیکٹرونک ووٹنگ کی بات ہو رہی ہے. جہاں پہ کراس دا بارڈر جو ہے موت ہمیں نظر آ رہی ہے, وہاں پہ ہمیں ویکسینیشن کا پروسیس جو ہے وہ زیادہ تیز کرنا چاہیے. ہمیں جو ہے سلنڈر کی کاسٹ جو ہوتی ہے, آکسیجن سلنڈر کی کاسٹ, وہ بڑھتی جا رہی ہے, ان سے کنٹرول نہیں ہو رہی. آکسیجن سلنڈر کی جو کاسٹ ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے, بلیک میں بک رہا ہے, آپ سے جو ہے وہ نہیں کنٹرول ہو رہی, اور وہ بھی ایک مافیا بننے جا رہا ہے. آپ کے پاس جو ہے وہ ہاسپٹل بیڈز نہیں ہیں, ہاسپٹل پورے نہیں, ہاسپٹل جو ہیں وہ تیار نہیں ہے کرونا وائرس کے لیے. یہ اور بات ہے, آپ سے ایس او پیز فالو نہیں کرائے جا رہے. رمضان بازاروں میں آپ افسروں کو ایسے ڈانٹ رہے ہوتے ہیں جیسے وہ آپ کے اپنے ذاتی نوکر ہیں. ٹویٹ کیا کہ 2 لاکھ سے اوپر چلی گئی ہے روزانہ. تو پھر میں بھی بتا سکتی ہوں کہ ایک دن میں کتنے ریکارڈ کتنے زیادہ جو ہیں کیسز ہوئے. 130 ڈیتھس ہوئی in the last 24 hours, so it's an issue. So my point is کہ ایک چیز آپ کے اوپر جو ہے آپ کو نظر آ رہی ہے کہ سامنے پرابلم ہے, آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں جس طرح عمران خان ہمیشہ کرتے ہیں, اور What makes you think کہ کرونا پہ کوئی کام نہیں ہو رہا؟ یہ کیسے لگ رہا ہے آپ کو؟ کوئی کام نہیں. میں فریا پوائنٹ آؤٹ کر رہی ہوں کہ آپ کی پرائیورٹیز کیا ہونی چاہیے. ابھی آپ کی پرائیورٹیز ہونی چاہیے کرونا وائرس کی پینڈیمک کو کٹیل کرنا. آپ کی پرائیورٹیز ہونی چاہیے کہ کسان کو کس طرح ریلیف دینا ہے. آج خبر آئی ہے کہ جو کسان ہے, آپ نے جو ہے, آپ ویٹ پروڈیوسنگ کنٹری ہیں, آپ جو ہے ویٹ جو ہے امپورٹ کر رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ وہی ویٹ پرائس اگر جو ہے وہ کسان کو دی جاتی, وہ 1300 1400 1500 کی جگہ اس کو 2500 کر دیا جاتا, تو آپ کو باہر کے ملک سے یہ تو اعجاز چودھری صاحب ضرور اس کا جواب دیں گے. I know یہ کسانوں کا ایشو ان کے کافی قریب ہے, لیکن چودھری صاحب پہلے یہ بتائیں کہ ایک دم سے جو خیال آیا الیکٹرک ووٹنگ کا, اس کی وجہ یہ تو نہیں ہے کہ آپ نے الیکشن ہارنا شروع کر دیے تو آپ نے سوچا کہ چلیں سسٹم ہی تبدیل کر دیتے ہیں. فریہ, میں آپ سے ایک بات عرض کرتا ہوں, اگر آپ نے ٹاپک انٹروڈیوس کرایا ہوتا کووڈ کا, تو میں انشاءاللہ اللہ کے فضل سے جو بھی حکومت کی کارکردگی ہے, معاہدہ کو پسند آئے نہ آئے, اس کے اوپر جو یہ تبصرہ کریں ان کا حق ہے, میں اس کے اوپر بات شروع کر دیتا. مثال کے طور پہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں, یہ تیسری ویو ہے, اور 2 ویو اس سے پہلے گزر چکی ہیں. نون لیگ کی اتنی شدید تنقید کے باوجود کہ پی ٹی آئی کی پالیسیز ٹھیک نہیں ہیں, اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے اوپر بے پناہ فضل و کرم کیا, اور دنیا نے یہ کہا کہ پاکستان کی پیروی کرو. دیکھو کہ انہوں نے اس وبا کو کیسے کنٹرول کیا, دیکھو کہ انہوں نے کون سی احتیاطی تدابیر کی جس کی وجہ سے وہاں پر یہ فلیئر اپ نہیں ہو سکتی. اچھا دوسری اگلی بات دیکھیں نا, میں عرض کرتا ہوں ویسا ہو سکتا ہے یہاں پہ بھی, دیکھیے میں عرض کرتا ہوں, اس لیے میں تو جی کووڈ کے حوالے سے کبھی کسی سے اس بحث میں پڑھتا ہی نہیں ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ آئیے, جو کہیں آپ کمی دیکھیں اس کے اوپر یعنی ضرور اپنی نشاندہی کریں. یہ ایک ایسی وبا ہے جو حکومتوں میں کہیں آئی نہیں ہے. یہ جتنے چیلنجز آپ کو اکانومی کے نظر آ رہے ہیں, جتنے مسائل آپ کو نظر آ رہے ہیں, آپ کو سمجھ آنی چاہیے کہ 15واں مہینہ ہے پاکستان کے اندر. 2.5 برس کی اس حکومت میں یا 28 ماہ کی اس حکومت میں 15 برس اس پینڈیمک پہ گزرے ہیں. دنیا تباہ و برباد ہو گئی ہے. اللہ کا شکر ادا کریں کہ پاکستان بچا ہوا ہے, اور 2 لاکھ کل تجاوز کر گئی ہے جن لوگوں کو ویکسینیشن ہو رہی ہے, اور ہر جگہ اس کی احتیاط ہے. ہمارے پاس گیس کتنی ہے, سلنڈر کتنے ہیں, اور کتنے بیڈز ابھی تک فارغ ہیں. لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں, میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ معاہدہ سے معذرت کے ساتھ کہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں, اس پہ سیاست نہ کریں. اس پہ آپ ہمیں بتائیے, پارلیمنٹ میں آ کے پارلیمنٹ میں تشریف لائیں اور آ کے بتائیں کہ جی کووڈ میں یہ کام ایسے کر سکیں. البتہ یہ بات بہت, یہ بالکل ہم تیار ہیں. آپ کا تو کوئی ریکارڈ ہی توہین رسالت پہ نہیں ہے.
اب نون لیگ کے تو جتنے لیڈر تھے اتنے بودے لوگ کہ انہیں کبھی موقع کبھی توفیق ہوئی ہو نواز شریف کو شہباز شریف کو کسی کو توفیق ہوئی ہو بین الاقوامی فورم کے اوپر ناموس رسالت کا نام لینے کی کبھی آج تک ایسا نہیں ہوا اس لیے شور نہ مچائیں شور مچانے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا باقی انہوں نے کہا کہ صرف فریہ اجازت ہے میں بات مکمل کر جی چودھری صاحب لیکن ابھی خود وارننگ اسد عمر صاحب کی طرف سے بھی آ رہی ہے کہ ہم بڑے ہو سکتا ہے کہ ہم بھارت کی طرف چلے جائیں جو بھارت میں ہو رہا ہے وہ یہاں ہو جائے جی میں اسی لیے خطرہ تو موجود ہے بالکل میں تو اس سے انکار نہیں کر رہا میں بتائیے کہ میں کب انکار کر رہا ہوں ڈیلی آلٹرنیٹ ڈیز پہ این سی او سی کی میٹنگ ہوتی ہے ریویو ہو رہا ہے اور یہ نہیں ہے کہ ہم اکیلے ہیں ساری یعنی چاروں صوبوں کے وزراء اعلیٰ اس کے اندر موجود ہوتے ہیں اور وہ آ کے اپنی انپٹ دیتے ہیں تو اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ یعنی ہم اکراس جو نظام ہے وہ پورا آپ کو پتا ہے بھارت میں سب سے بڑا فیلیور کیا آئیڈینٹیفائی ہوا ہے کہ ان کی کوئی مرکزی اسیسمنٹ کی جگہ ہی نہیں تھی اللہ کا شکر ہے کہ این سی او سی کی صورت میں پاکستان میں یہ موجود ہے چاروں صوبوں کے وزراء اعلیٰ اس میں آتے ہیں چاروں صوبوں کے ہیلتھ منسٹر اس کے اندر آتے ہیں اور روز بروز میں کوئی ایسی بات نہیں کہنا چاہتا کور کیا ہے یہ میں بتا سکتی ہوں کہ گراؤنڈ ورک پہ محنت سے کام کر رہے ہیں ایک ڈیٹا کلیکٹ کر رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن پھر ایک چیز جو وہاں پہ پوائنٹ آؤٹ ہوئی چودھری صاحب اگر اجازت دیں پی جے وی صاحب بیکاز آپ اس کو کمپیئر بھی کر سکتے ہیں جو یورپ میں ہوا ہے ایک تو ویکسین کا ہمارے ساتھ مسئلہ جس طریقے سے ان ممالک نے اپنے آپ کو ویکسین کی طرف دھکیلا ہم نہیں دھکیل سکتے تھے بینگ اے ڈیولپنگ کنٹری مگر اس کے باوجود اب جو اسد عمر صاحب کہہ رہے ہیں کہ 2 لاکھ لوگ روزانہ لگانا شروع ہو گئے ہیں لاک ڈاؤن جزوی طور پہ جو کر رہے ہیں اس کا بھی تھوڑا سا رزلٹ آنا شروع ہے تھوڑی سی کمی ہوئی ہے لیکن وزیر اعلیٰ سندھ ابھی بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم تھوڑا سا پہلے یہ سٹیپس کرتے اور جو ہماری انٹرسٹی ٹرانسپورٹ ہے وہ بند کر دیتے تو ہم ادھر نہیں آتے جو ہم بالکل برنک آف ڈیزاسٹر پہ موجود ہیں اس وقت دیکھیں جب ہم کووڈ کی بات کرتے ہیں پاکستان اور انڈیا یہ وہ ممالک ہیں جو کہ ایس او پیز فالو نہیں کرتے ہر گورنمنٹ کو دیکھ لو کس گورنمنٹ نے آج آ کے آپ کی ٹریفک کو ٹھیک کیا ہے ایس او پیز لاز ہیں کہ نہیں ہیں وہ اسی طرح موت کے کنویں میں چلاتے ہیں گاڑیاں رکشے موٹر بائکس ہر چیز ایس او پی کوئی ہوئی نہیں اس کی ایس او پی ہوئی نہیں ہوئی آج ہم کہتے ہیں اتنے ہزار مر گئے یہ نہ اپوزیشن نے مارے نہ گورنمنٹ نے مارے یہ لوگ خود مرتے ہیں کیونکہ لوگ احتیاط نہیں کرتے بغیر ماسک کے جاتے ہیں اور پھر بلیم جو بھی انکمبنٹ کا آج نون ہوتی پی پی ہوتی ان پہ یہ بلیم آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگ خود اویئرنیس نہیں لوگ خود اویئرنیس نہیں کرتے میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کا علاج ہے یہ نہیں کہ اور میں فار ایگزامپل میں آپ کو بتاتا ہوں پچھلی گورنمنٹ کے کچھ ایم پی ایس تھے میں نے کہا جی آپ اس کو یہ ٹریفک لاز امینڈمنٹ کیوں نہیں کرتے کیونکہ پولیس نے ان کو کہا تھا کہ جی یہ جو 200 روپے 300 اور 500 روپے کا فائن ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے لگائیں کو 3000 4000 ٹریفک ٹھیک ہو جائے گی ایم پی ایس نے جواب دیا نہیں جی لگائیں گے ہماری تو الیکٹریٹ خراب ہو جائے گی ٹھیک ہے ایک آج بھی میں کہتا ہوں پی ٹی آئی کرے لگائے فائن یہ فائن اپوزیشن بیٹھ کے کرے آپ 5-5 ہزار روپے یا 3-3 ہزار روپے لگاؤ گے فائن ہر بندہ ماسک کے ساتھ جائے گا پکڑو ولایت کے اندر 100 پاؤنڈ فائن ہے میری اپنی فیملی کو فائن ہوا 100 پاؤنڈز کیوں کیونکہ وہ باہر نکل گئے تھے جب پولیس نے کہا تھا نہیں جاؤ وہ گئے پکڑ لیا ایسی کی تیسی دا کوشچن از کہ جب آپ سخت اقدامات نہیں کرو گے اور امپلیمنٹیشن نہیں ہوگی ہم ٹانکا پٹی سے چل رہے ہیں سارے رائٹ مجھے پروگرام کو ریپ اپ کرنا ہے تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس مائزہ صاحبہ کہیں کوئی تھوڑی سی امید ہے کہ آپ لوگ بات چیت کے لیے آ جائیں یس اور نو بتا دیں بس مجھے شور اس ملک میں 4500 روپیہ ایک آدمی کو ایمبولینس کے لیے دینا پڑتا ہے ایک بندے کو ہاسپٹل سے ایک ہاسپٹل سے دوسرے ہاسپٹل میں ٹرانسفر کرنے کے لیے ایمبولینس کے لیے اور 3500 روپیز جو ہے آکسیجن سلنڈر کے دینے پڑتے ہیں اپنی ماں کو بچانے کے لیے اس ملک میں میں نہیں سمجھتی کہ آپ کی حکومتیں رہی ہیں میم یہ وہی ملک ہے اور یہی دیتے رہے ہیں پیسے ایک غریب آدمی جاتا ہے وہ ڈاکٹر سے 3000 روپے دیکھنے کے لے لیتا ہے وہ دوبارہ جاتا ہے دوبارہ اسے 3000 لے لیتا ہے this should be stopped سو یہ مانیٹرنگ کیا کوئی کر سکے گا کیا اس کے اوپر کوئی نظر ڈال سکے گا اس پہ ضرور آئندہ آنے والے دنوں میں بات کریں گے ڈو گیو می یور فیڈ بیک آن مائی فیس بک پیج اور مائی ٹویٹر اکاؤنٹ اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے